जियो शान से। जियो शान से। आइए अपने उसी रवायती अंदाज में एक दफा गुड मॉर्निंग कहें ताकि सब जाग जाएं। 1 2 गुड मॉर्निंग। यस, दैट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। और कल मैं सोच रहा था बैठ के कि जिस हमने पहले बात की थी बच्चों पे प्रेशर की, कि बच्चों पे जो एक डिलीवर करने का प्रेशर होता है कि आपने एग्जाम्स में नंबर 1 आना है, फर्स्ट आना है, पास होना है, ये करना है, वो बिल्कुल ठीक है। हर पेरेंट का अपना एक खौफ होता है, एक प्रॉब्लम होती है, वो इसी में देखता है कि शायद इसमें बच्चा सेट हो जाए या इसमें बच्चा सेट हो जाए। बट बाय द एंड ऑफ द डे उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए मैं चाह रहा था कि आज जो हमारे गेस्ट हैं दोनों ने बहुत नाम कमाया है, दोनों बहुत अपनी फील्ड के बहुत माने हुए लोग हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों की एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। ये देखेंगे, उनसे बात करेंगे कि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा आइंस्टाइन हो। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बड़े होकर बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, क्रिकेट में, फिल्म में, टेलीविज़न में, म्यूज़िक में, जर्नलिज्म में। सो आई थिंक हमें इतना लीवरेज ज़रूर देना चाहिए बच्चों को कि वो कल को ये डिसाइड कर सकें कि उन्होंने क्या बनना है। हम उन्हें सपोर्ट करें। वी शुड पेरेंट्स की जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वी शुड सपोर्ट देम ऑल द वे। बट ख्वाब खुदा के लिए बच्चों के रहने दीजिए। जब आप अपनी नाकामियां और अपने खौफ बच्चे में भरते हैं तो वो बनता कुछ और है और बनना कुछ और चाहता है। विल टॉक अबाउट दिस, बट फर्स्ट लेट्स गो एंड वॉच वाइटल प्योर जिंदगी जियो एंड दिन भर जियो। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज कराची में अमन अमान के हवाले से आला सतही इजलास तलब किया है, जिसमें कराची में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी आलमी जूरिस्ट अवार्ड वसूल करने के लिए 4 रोजा दौरे पर लंदन में मौजूद हैं। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के सदर लॉर्ड फिलिप्स चीफ जस्टिस को अवार्ड पेश करेंगे। आज मुल्क भर में यौम तकबीर मनाया जाएगा। आज के दिन पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना था। इस हवाले से होने वाली एक तकरीब की सदारत मियां नवाज शरीफ करेंगे। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास चेयरमैन मियां रजा रबानी की जेर सदारत आज पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें लापता अफराद के हवाले से कानून साजी पर गौर किया जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स की तकरीबात आज दूसरे दिन भी जारी रहेंगी। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम श्रीलंका के दौरे पर आज कोलंबो रवाना होगी, जहां कौमी टीम मेजबान मुल्क से 2 T20, 5 वनडे और 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। जी मरिया, इस्लाम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप आपको दोबारा है वो, तब आप सलाम करते फिर मैं आपको सलाम करती हूँ। आपने देखा दिन भर जियो में आज जो हमने एटमी धमाके किए थे, आज यौम तकबीर आज मनाया जाएगा। तकबीर जो है वो आज मनाया जाएगा। सो आई थिंक आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और हैट्स ऑफ टू मियां नवाज शरीफ। हम उनकी जो भी अच्छी जैसे हमने इसी प्लेटफॉर्म पे हमेशा कहा कि हर वो सियासतदान जो अच्छा काम करता है उसको अच्छे काम करने पे इतनी दाद दी जाए कि उसको आदत पड़ जाए अच्छा काम करने की। तो एक दफ़ा हम सब ताली बजाएंगे ताकि मियां साहब का उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि आवाम को चाहे हमें चाहे घास क्यों ना खाना पड़े, लेकिन हम ये ज़रूर करेंगे। और यकीन कीजिए उन्होंने वाकई आवाम को घास खिलाया। और मतलब आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ। सो आई पर्सनली फील दैट मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी ये सेहरा उनके सर पे है कि उन्होंने इसको एक्चुअल जो बटन था उसको दबाया और पहला धमाका आइडिया जो फ्लोट है उन तक पहुंचा, तो उन्होंने फिर बाद में डिसीजन लिया। बिल क्लिंटन ने कॉल की, बट ही सेड इट, कर दो खड़ाका। हाँ, तो उन्होंने ही स्टूड बाय हिज वर्ड्स और उन्होंने नहीं सुनी जिसने भी उनको कहा। लेकिन उसके अलावा बहुत सी आज दिन भर जियो में हमने और देखा बहुत कुछ होने वाला है। और बलूचिस्तान पे जो इश्यूज बहुत देर से खड़े हैं उनके ऊपर हम फिर बातें करेंगे। और एक्शन नहीं है, सिर्फ बातें हैं। और जो जितनी कॉन्फ्रेंसेस हैं वो इस्लामाबाद में हो रही हैं और जो मसाइल हैं वो कोयटा में हैं। बहुत बड़ा फ़र्क है।
کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں کم سے کم وہاں پہ جا کے تو بات کرنی چاہیے ان لوگوں سے جو لوگ تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، درد میں ہیں اور غصہ ہے ان کو ہماری بہت سی باتوں پہ. تو آئی تھنک ہمیں چاہیے کہ ہم اس غصے کی کوئی بیچ کا ایک راستہ نکالیں جہاں پہ ہم ساتھ مل کے چل سکیں، نہ کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے ساری کانفرنسز کر لیں اور ان کی سربراہی نہ ہو اور اس طرح کی جو بہت سی چیزیں آئی پرسنلی فیل کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم بولتے ہی رہتے ہیں، عمل نہیں ہے اس پہ اتنا. کاش ہم عوام عمل کر سکتے تو شاید ایسٹ پاکستان بھی ہمارے سے نہ جاتا. لیکن شان بات یہ نا کہ جیسے آپ اور میں جب ہم بات کر رہے تھے بلوچستان ایشو پہ، تو ایٹ لیسٹ جو عوام ہے ان کو اتنا پتہ ہے کہ ہمیں اس چیز کے ان کے دکھ کا احساس ہے، ان کے درد کا احساس ہے. جو حکمران جماعت ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ اسلام آباد میں کانفرنسز ہوتی ہیں، چیئر کرتے وہ کانفرنسز، اس کے بعد ختم ہوتی ہیں، کیا سولوشن نکلتا ہے وہ کبھی آگے چیزیں جو بھی ان کا جو بھی رزلٹ ہوتا ہے وہ کبھی اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہی نہیں ہے. بس یہی چیزیں ہم لوگ کرتے نہیں گے. جیسے ہم نے ایک پروگرام کرنا بھی ہے، میں نے آپ کو میلز دکھائی تھے، ہم لوگ آپ نے میلز پڑھی تھی بالکل کہ پیپل ایکچولی وانٹ اس کہ ہم خود کوئٹہ جائیں اور کوئٹہ جا کے ہم جو بلوچستان میں جو لوگوں کو پرابلمز ہیں ہم ان کو لیکن جن لوگوں کی سیکیورٹی 250 کی ہے وہ نہیں جا سکتے تو ہم کہاں سے جائیں گے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ میری کوشش ضرور ہوگی کہ میں جاؤں وہاں پہ، لیکن اللہ حالات جو ہے وہاں کے بہتر کرے اور ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے ان کی پرابلمز کی وہ اس کو بہتر کرے. بہت ضروری ہے کہ ہم دونوں حصوں کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ لیکن اس کے باوجود دیکھیں ابھی بھی میری دعا تو یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں آپس میں بلکہ ایک ہی لوگ ہیں، لیکن اب ہمیں دو لفظ کہنے پڑتے ہیں بیکاز ان کو غصہ ہے ہمارے پہ اور ہمارے پہ بھی اتنا غصہ نہیں جتنا فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس پہ زیادہ ان کو غصہ ہے. لیکن اینی وے تھنگز نیڈ ٹو بی سارٹیڈ آؤٹ. بلوچستان جو ہے وہ جن لوگوں کا ہے، بلوچیوں کا ہے، ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے، ان کو سپورٹ ملنی چاہیے. اور آپ دیکھیں نا اس دن بات چل رہی تھی تو پتہ چلا کہ جی ابھی کچھ دن پہلے ہی، کچھ سال یا کچھ مہینے پہلے ہی سوئی میں جو گیس نکلتی ہے تو بلوچستان میں گیس نہیں تھی، تو جن کی نکل رہی ہے ان کے پاس ہی نہیں. سو آئی تھنک ان کو اب دی گئی ہے کہیں جا کے. سو آئی تھنک اس طرح آپ ڈپرائیوڈ فیل کرتے ہیں، آپ فیل کرتے ہیں کہ یار میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. سو جب آپ گھر کا بڑا ہوتے ہیں اور سربراہ ہوتے ہیں تو اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں ہوتی اور بڑا بننے کے لیے بہت کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. اور چھوٹا جو ہوتا ہے اسے ہمیشہ وہ پیار کی لیوریج لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سب پیار کرتے ہیں اس لیے آئی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. لیکن بڑے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ رسپیکٹ اور ڈگنیٹی اور پورے خاندان کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ایک آدمی جو ہوتا ہے اس کے سر پہ جب اللہ یہ بوجھ یا رحمت ڈالتا ہے تو اس کے اوپر رسپانسبلٹی بہت بڑی عائد ہو جاتی. سو آئی پرسنلی فیل کہ اس رسپانسبلٹی کو اون کیا جائے اور اس پہ کچھ کام کیا جائے. لیکن اس پہ بات کریں گے. لیٹس گو ٹو اے بریک رائٹ ناؤ. اس کے بعد رزاق ہیں ہمارے پاس، عبدالرزاق، ان سے بات کریں گے. ڈونٹ گو اوے، ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں عبدالرزاق. Thank you for being with us. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی صبح اٹھ کے، خیر آپ کو تو عادت بھی ہوگی صبح اٹھنے کی، اور ہمارے پاس آئے. اور بہت سے سوالات ہیں. عوام جو ہے وہ بہت کین ہوتی ہے اپنے کریکٹرز کو، اپنے ہیروز کو ملنے کے لیے، بیکاز ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جس طرح ایکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہوتے کہ وہ جا کے یا بات کر سکیں عام عوام سے. اسی طرح جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ جب آہستہ آہستہ فیم آتی ہے اور ان کا ٹیم میں ہوتے ہیں اور ان کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، وہ علیحدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنے عوام سے صرف وہیں ملتے ہیں جہاں پہ اسٹیڈیم ہے یا وہاں بھی سوال جواب نہیں ہو سکتے. تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی جو انسان کو پتہ نہیں ہوتی، کیونکہ کرکٹرز بھی انسان ہوتے ہیں، ان کا بھی موڈ خراب ہوتا ہے، ان کا بھی سر میں درد ہوتی ہے، ان کو بھی جب وہ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی 100 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، سب چیزیں جو ہیں وہ ان سب کو نیچے کر کے اور اپنے ملک کو اور اپنی گیم کو اوپر لانے والے کو پروفیشنل کہا جاتا ہے. اور عبدالرزاق جو ہیں ماشاءاللہ وہ پاکستان کے ایک پروفیشنل کرکٹر ہیں اور انہوں نے پاکستان کو کے جھنڈے کو اور پاکستان کے نام کو ایک برانڈ ایمبیسڈر کی طرح بنایا ہے. اور بہت بار بچایا. لیٹس جسٹ ایک پیکج دیکھتے ہیں جو ہم نے بنایا ہے فار رزاق.
پاکستانی کرکٹ ٹیم میں سولجر کے نام سے پہچانے جانے والے آل راؤنڈر عبدالرزاق نے 17 سال کی عمر میں اپنے کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا اور 1996 میں زمبابوے کے خلاف اپنا پہلا ون ڈے میچ کھیلا۔ 1999 اور 2000 میں کھیلے جانے والی کارلٹن اینڈ یونائیٹڈ سیریز کے بعد وہ کرکٹ شائقین کے دلوں پر راج کرنے لگے۔ یہی وہ سیریز تھی جس میں عبدالرزاق نے ایک اوور میں 5 چوکے مار کر آسٹریلین فاسٹ باؤلر گلین میگرا کو ناک کو چنے چبا دیے اور مین آف دی سیریز کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ اور پھر سال 2000 میں ہی سری لنکا کے خلاف کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ میں ہیٹ ٹرک کر کے عبدالرزاق کرکٹ ہسٹری میں ہیٹ ٹرک کرنے والے سب سے کم عمر باؤلر قرار پائے۔ اگرچہ 2005 کے بعد عبدالرزاق کی کارکردگی کچھ زیادہ نمایاں نہ رہی، لیکن سال 2010 میں ابو ظہبی سیریز نے ایک مرتبہ پھر انہیں عالمی مقبولیت عطا کی۔ اس مقبولیت کی وجہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلے جانے والا وہ میچ تھا جس میں انہوں نے 110 رن بنا کر پاکستان کو شاندار فتح سے ہمکنار کروایا، لیکن یہ کامیابی بھی عبدالرزاق کے کرکٹ کیریئر پر کوئی دیر پا اثرات مرتب نہ کر سکی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سال ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں عبدالرزاق کو شامل کیا جاتا ہے یا پھر انہیں یہ میچز گھر بیٹھ کر ہی دیکھنا پڑیں گے۔ آپ نے تو کھیلا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے۔ یہ جتنے ہم نے چیزیں اکٹھی کی ہیں، یہ صرف مجھے حیرانگی کئی دفعہ اس بات کی ہوتی ہے کہ اتنا ٹیلنٹ ہے ملک میں، لیکن کاش جو سلیکٹنگ کمیٹی ہے اس میں بھی اتنا ہی ٹیلنٹ ہو جتنا پلیئرز میں ہے، کیونکہ ان کو یہ صلاحیت کا ہی نہیں پتہ، یہاں سمجھ ہی نہیں ہے کہ کون سے بندے کو کہاں کھلانا ہے، کس نمبر پہ کھلانا ہے اور کس جگہ پہ کھلانا ہے۔ بیکاز میں بھی تھوڑا بہت کرکٹ کھیلتا ہوں، اتنا نہیں، لیکن اب میں 40 کا ہوں تو میں ویٹرن کھیلتا ہوں، لیکن اس میں مجھے اتنا پتا ہوتا ہے کہ میری بیٹنگ کیا ہے، مجھے کہاں پہ بال کرنا ہے، اتنا تو ضرور ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسا آپ نے اتنے ماشاءاللہ کوچز آپ کے پاکستان ٹیم میں رہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ انتخاب عالم صاحب جو ہیں ان کا یہ ہمیشہ کوچنگ میں بہت ہر وقت کچھ نہیں ملتا تو ان کو واپس لے آتے ہیں، یا کیا چکر ہے کہ ان کا یہ اتنے فیوریٹ کیوں ہیں؟ یہ سب سے پہلے شکریہ آپ کا اس پروگرام بلانے کا۔ یہ کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بورڈ کے معاملات ہیں نا، اس پہ بنا ڈسکس نہ ہی کریں۔ تو ابھی چلو اگر ٹیم سے باہر ہیں تو کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے تو پھر فیوچر میں افیکٹ پڑ سکتا ہے۔ اچھا جاری ہو جاتا ہے۔ چلیے ہم تو دیکھیں نا، میں تو کرکٹ کھیلنی نہیں، میں تو کہہ سکتا ہوں کہ نہایت مس فٹ ہیں وہ، مجھے اپنا خیال ہے، بیکاز نہ تو میں نے کرکٹ کھیلنی، نہ میرا کانٹریکٹ ہے، نہ مجھے کوئی ٹینشن ہے۔ میں عوام ہوں اور عوام کا کٹہرا جو ہوتا ہے اس میں بھی کھڑا ہوتا ہوں۔ جب میں پنجابی فلمیں کرتا ہوں تو یہ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں۔ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، کرکٹ بالکل ڈفرنٹ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جب آپ ایک پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں اسٹارڈم کی، تو وہاں پہ آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں۔ یہ مجھے اب آ کے ریئلائز ہوا 20 سال بعد، شاید آپ کو بعد میں ہو، لیکن ایک سٹار جو ہے عمران خان، وہ بھی کرکٹر ہی ہے، مطلب وہ اتنا تو نہیں کوئی ان کو نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شیر تک قیمت نہیں کھاندے ہو، ایک کرکٹر ہی نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بالکل آپ کا رائٹ ہے یہ کہ آپ بورڈ کے معاملات میں نہ کریں، لیکن کل کو بورڈ آپ کے انڈر ہی ہونا ہے۔ وسیم باری صاحب بھی کرکٹ ہی کھیلتے تھے، وہ بھی لگ گئے بورڈ میں، اور جتنے بورڈ کے لوگ ہیں ظاہر ہے یہ فیوچر یہیں پہ ہے۔ نہیں اگر آپ دیکھیں ابھی 2007 سے جب نسیم اشرف صاحب آئے تھے، اب تو نہیں ہے، وہ ملک سے باہر ہی چلے گئے ہیں، تو ایسے لوگ بھی چیئرمین بنے ہیں کرکٹ بورڈ کا، اور جب وہ آئے تو انہوں نے ہم 6-7 پلیئروں کو باہر نکالنے کا پلان کر لیا، تو بس ادھر سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاؤن فال شروع ہوا، اور جتنے بھی ان کے انڈر آرگنائزر تھے، جتنے بھی کوئی ایڈوائزر تھے، تو پھر تھرو آؤٹ ایسے ہی چلتے باہر اندر ہو رہے ہیں۔ مجھے ویسے پرسنلی میں سب سے ملا تو ہوا ہوں، بیکاز ہم لوگ پرائیویٹ میچز تو کھیلتے رہتے ہیں، لیکن مجھے توقیر زیاد صاحب کا ہمیشہ لگا ہے کہ بہت انفلوئنس رہا ہے اور بہت اچھے، وہ ایک مجھے ہمیشہ فیل ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہ جس دور میں وہ آئے تھے وہ کافی اچھا رہا، آپ نے دیکھا ہوگا، تو پاکستان کی رینکنگ بھی اچھی تھی ان کے دور میں، اور 2007 میں جب یہ ورلڈ کپ ہم ہارے ہیں، جو آئرلینڈ سے میچ ہارے ہیں، تو نسیم اشرف کے آنے سے تو کافی ٹیم کا بھی اور کرکٹ کا بھی بیڑا گرک ہوا۔ اور آئرلینڈ بلکہ اتنی کوئی تگڑی ٹیم نہیں کنسیڈر نہیں کی جاتی کہ جیسے پاکستان جیسی ٹیم ہار جائے۔ نہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں، آپ اگر دیکھیں 2007 سے پہلے پاکستان کی رینکنگ 3رے یا 4تھے پہ تھی،
اور تھرو آؤٹ ہم اسی پہ کھیلتے آ رہے تھے. جب وسیم اکرم بھی تھا, وقار یونس بھی تھا, سارے تھے. ویسے نک نیم فوجی بھی کہا جاتا ہے آپ کو, کیا وجہ ہے اس میں؟ یہ جاوید میاں صاحب نے ڈالا جب وہ کوچ بنے. اچھا اچھا. تو میرا سٹائل کٹنگ کا ایسا تھا اور ٹریننگ میں ایسا تھا کہ اللہ کا شکر ہے سب سے زیادہ فٹ تھے, تو وہ پھر انہوں نے فوجی کرنا شروع کر دیا. ویسے میں نے میں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں, فالو کرتا ہوں کرکٹ, اور جہاں پہ میرے فیوریٹ, آپ بھی میرے فیوریٹ سٹارز میں سے ایک ہیں, لیکن میں جہاں بھی آپ ہوتے ہیں مجھے خبر رہتی ہے کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. انگلینڈ میں جب آپ کھیلتے ہیں, کاؤنٹیز کھیلتے ہیں یا کچھ کھیلتے ہیں, وہاں پہ آپ اوپن کرتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے, آپ لیڈنگ فرام دا فرنٹ کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں پاکستانی ٹیم میں کھیلتے ہیں تو آپ کو 6ویں یا 7ویں یا 8ویں نمبر پر رکھا جاتا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں کوئی وہاں پہ پاکستان کے چیف سلیکٹر نہیں ہوتے. ہاں پاکستان کے وہاں پہ میرے خیال میں یہ ایک بات پھر میں آئی تھی کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے پاس کون سا ہیرا ہے اور اس کو کہاں پہ لگنا چاہیے, اور جہاں پہ وہ ایکسیل کر سکے, جہاں پہ وہ اپنی تمام تر جو ایبلٹیز ہیں وہ شو کر سکے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی. لیکن ابھی بھی خیر بہت سے سوالات ہمارے کرکٹ بورڈ کے بارے میں بھی تھے, لیکن جیسا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی کوئی کسی بھی طرح کی آپ کی مشکل میں آپ کسی میں بیکاز ایسا یہاں پہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ظرف جو ہیں اور سوال کرنے کی اور سوال سننے کی اور تنقید سننے کی جو لیول ہے وہ بہت کم ہے. حالانکہ تنقید سننی چاہیے, وہ آپ کی بہتری کے لیے. جیسے بھی میں کراچی گیا ہوا تھا تو وہ میڈیا سے انٹرویو ہوئے, اس سے پہلے کوئی کنٹروورسی نہیں تھی, انہوں نے ٹیم سے باہر کر دیا تھا, ٹھیک ہے اس فائن. اب میڈیا سے کوئی بندہ بولا کہ جی اقبال قاسم نے کہا ہے کہ جی کہ آپ ڈومیسٹک میں پرفارمنس دیں, اس کا مطلب ڈومیسٹک شروع ہوتی ہے نومبر میں, اور میں نومبر تک تو ویٹ کروں پہلے, تو پرفارمنس رزاق دے گا تو پھر ٹیم میں آ سکتا ہے. ہاں دیکھیں نا کتنی, تو پھر میرے منہ سے یہ نکل گیا, میں نے کہا یہ چیف سلیکٹر بنے ہیں, یہ کون سی پرفارمنس دے کے آئے ہیں. بالکل صحیح بات. لیکن آپ کی اتنی سی بات پہ آپ کی پکڑ ہو گئی. نہیں وہی کہہ رہا نا, میڈیا میں کوئی بھی ایسا سوال کرتے ہیں جیسے آپ کوئی سوال ایسا کریں گے, ہاں ظاہر ہے, تو ڈیفینیٹلی جب ٹیم سے باہر ہوتا ہے بندہ ہرٹ تو ہوتا ہی. نہیں دیکھیں بات بھی صحیح ہے, آپ جتنے ہرٹ نہیں جتنے ہم ہرٹ ہیں, کیونکہ ہمارا ٹیلنٹ جو ہے جب وہ ضائع ہوتا ہے تو ہم زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے, آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ آپ اکیلے فیصلہ کر رہے ہیں یا آپ ٹیم میں نہیں ہیں. تو یہ جو سیاست ہے اور صحافت ہے, یہ دونوں جو ہیں ان کا کام اور ہے. ہمارا کام ہے پیار بانٹنا اور پیار لینا اور پیار دینا اور عزت دینی ان لوگوں کو جنہوں نے بعد میں ووٹ نہیں مانگنے یا دھوکہ نہیں دینا یا کروڑ روپیہ کھا نہیں جانا قوم کا. تو میرے خیال میں اقبال قاسم صاحب سے میں یہ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ ان کا جو کوالیفیکیشن ہے وہ ایسے جتنی بھی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں چاہیے کہ ہمارے سٹارز کو آپ نیچا دکھائیں یا کسی طرح ایسی کوئی بات کریں. اور میرا نہیں خیال آپ کو ڈومیسٹک کھیلنا چاہیے, بیکاز آپ کو کیا ضرورت ہے کھیلنے کی. اگر مجھے کوئی کہے کہ جی آپ اپنا ذرا وہ ایکٹنگ کی جو کلاسز لے لیں تھوڑی سی, یا وہ اے گریڈ ایکٹنگ کر رہے ہیں جا کے, تو میں کہوں گا نہیں یار مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی, میں تو اپنا کام کر رہا ہوں, مجھے اگر پسند ہے آپ لے لیں, نہیں پسند نہ لیں. سو آئی تھنک بینگ اے اسٹار آپ کو اللہ جو کوالٹیز دیتا ہے اس میں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. لیکن میں آپ سے بات ضرور کروں گا اس بات پہ کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو آگے اسپیڈ بریکرز بنتی ہیں کیریئر میں, کیونکہ ینگ کرکٹرز ہمارے یہاں بہت آنے والے ہیں اور آ رہے ہیں اور آتے ہیں اور پھر کچھ ہو جاتا ہے ان کو, اور پھر وہ کچھ نہیں کرتے اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. یہ جو چھوٹا کی مثال ہمارے سامنے ہے, وہ آئے اور ایک بار ایک ٹیسٹ میں بہت اچھی پرفارمنس دی, اس کے بعد اگلے دن انہوں نے پھر ایسی چیز غائب ہو گئے اور اس کے بعد پھر بیانات. یہ سب باتیں میں آپ سے آ کے پوچھوں گا, بیکاز ینگ ٹیلنٹ کو بہت ضرورت ہے اس نالج کی جو آپ کے پاس ہے. اور میں تو کہوں گا کہ اگر میں کرکٹر ہوتا تو میں آپ سے کہتا کہ آپ ورک شاپس کنڈکٹ کریں تاکہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو سکے اور ان کو بتا سکیں, ان کا رستہ آسان کر سکیں جو ان کے سکسیس کا رستہ ہے. We'll talk about this, but we have to go to a break right now and we'll be back. Don't go away. See you after the break.